اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للموحدین والمؤمنین والمخلصین والنار للمشرکین والکافرین والمنافقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ الاعظم المنتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا علي ما كان لفاطمة كفو آدم وما دونه صلوات قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات ذیشان رضا صاحب کے دولت خانہ پر ایسٹ برنزوک نیو جرسی میں آج کی جو مجلس حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے لولا علی۔ آپ مولا علی تو سنتے ہی رہتے ہیں، آج سن لیجئے لولا علی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹوٹل 4 اقتباس ہیں جو آج کی مجلس میں نے پیش کرنے۔ ایک اقتباس خالق کا ہے، 2 حضور پاک کے ہیں، اور ایک مولا علی کے بہت بڑے سیاسی حریف کا۔ یہ 4 تھیوریز ہیں اور 5واں پریکٹیکل ہوگا اور اس پر مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا پہلے وہ سن لیں۔ آدھی حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے، آج پوری سنیں۔ لولا کلما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک یعنی کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ آپ علت غائیہ کائنات ہیں، اس لیے ہر کون و مکان کے بشر، جن، ملک، مخلوق، شجر، حجر، مدر، سب کو چاہیے کہ وہ آقا کا احسان اتارے ان پر درود بھیج کر۔
सरकार की वजह से कायनात खल्क हुई। दूसरी वजह यह भी सुन लीजिए कि जब लम्मा खुलिका आदमो व हव्वा, जब आदम व हव्वा खल्क हो गए, व ज़व्वजल्लाहु आदमा मिन हव्वा, अल्लाह ने अक़द पढ़ा आदम व हव्वा का, साला जिब्रीलो मा यकूनु महरहुमा, बारेला तूने तय किया है कि हक़ महर के अलावा तो निकाह होता नहीं है, तो आदम के पास क्या है जो हक़ महर के तौर पे दे? तो अल्लाह ने कहा मैंने आदम व हव्वा का हक़ महर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद रखा है। लिहाजा जो भी बशर है उसे चाहिए, क्योंकि आदम ज़ादा है, लिहाजा चाहिए कि अपनी तख्लीक का हक अदा करके इनकी ज़वात पे दुरूद भेजता तो अब पहला सेंटेंस जो अल्लाह का है वो ये है कि लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, अगर आप न होते तो मैं अफलाक को, कायनात को पैदा न करता। ये तो हमारे भाई भी अभी रबीउल अव्वल के जलसे आएंगे तो बड़े बड़े पोस्टर भी छपेंगे लौला कलमा खलक़तुल अफलाक के, वो नाकाओं पे भी लिखा जाता है। जब मैं बच्चा था तो साहिवाल वगैरह में जो रबीउल अव्वल के रात को शबीने होते थे तो मैंने ऊँटनियों पे नाकाओं पे लिखा हुआ ये जुमला देखा है कॉलेज के ज़माने में, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक। मगर अधूरी हदीस बयान करना ये माशाल्लाह हमारे भाइयों का काम है, हमेशा से ही वो करते रहे हैं, पूरी नहीं करते। जैसे कुरान भी अधूरा पढ़ते हैं, मसलन ला तक़रबुस्सलाता, नमाज के करीब न जाओ, ये अक्सर को याद है। व अंतुम सुकारा भूल गए, अलस्तो औला सबको याद है, मन कुंतु मौला। हैदरी या अली या अली या अली मदद हक है। उन्होंने ये तो जरूर पढ़ा, आज मुकम्मल हदीस सुन ले फिर मैं दूसरे इक़्तिबास की तरफ जाता हूँ। तो ये शिया ने भी लिखी है, सुन्नियों ने भी लिखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक के बाद लिखा कि अल्लाह ने फरमाया वलौला अलीयुन लमा खलक़तुका, और अगर अली ना होते तो ऐ मेरे हबीब मैं आपको भी पैदा न करता। हुजूर है कायनात की इल्लत गाई, अली है नबी की इल्लत। कहीं कोई ये जुमला मिसयूज न करे, यूट्यूब पे आजकल मिसयूज करते हैं। हम नबी से अली को बढ़ा नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हुजूर न होते तो कायनात न होती, और अगर अली न होते तो हुजूर को मैं पैदा न करता। क्यों? इसलिए कि है मेरे हबीब आपका सर्वाइवल अली के बगैर मुमकिन न था। अब जुमले की कदर करें, जब हुजूर का सर्वाइवल अली के बगैर मुमकिन नहीं तो गुनाहगार उम्मती अली से लड़के कैसे सर्वाइव? फलक बोला अली मौला, अली मौला, फलक बोला अली मौला, अली मौला, के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, या अली या अली या अली मदद हक है। हुजूर का सर्वाइवल डिपेंड कर रहा है मौला अली पर। और फिर फरमाया वलौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, और अगर फातिमा न होती
تو نہ نبی ہوتے نہ علی. یہ ہے مکمل حدیث. یہ ہے مکمل حدیث. کائنات کی علت غائب کا نام ہے محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ کی وجہ تخلیق کا نام ہے علی ولی اللہ. اور محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ دونوں کی وجہ تخلیق کا نام ہے الفاطمہ تو آمات اللہ. تو فاطمہ کو ناراض کرنے والے نے صرف انکار فاطمہ نہیں کیا، انکار علی ولی اللہ کیا، انکار محمد اللہ. مکمل ہو. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اور یہ الفاظ ٹیپ ہو رہے ہیں. کوئی اگر کسی کو شک ہو، ریفرنس پوچھنا ہو تو صرف صفحہ نمبر نہیں پیج بھیج دوں گا. کوئی الحمدللہ ایسی بات کوئی ہوا میں نہیں پڑ رہا. یہ ہو گیا نمبر 1. 4 بیان کرنے ہیں. اب آئیے دوسرا اقتباس. حضور نے ابو ذر سے کہا، اس کو اہل سنت نے بھی اہل تشیع نے بھی حدیث ابی ذر کے طور پر لکھا، اور اس میں سارے جملے پڑھوں گا. حضرت نے فرمایا لولا علی. ابو ذر لکھو یہ روایت مجھ سے لکھو. حضور فرما رہے ہیں نوٹ کرو، جن بیچاروں نے لکھی ہے انہیں کاتب کوئی مانتا نہیں. جس کو لکھنا آتا نہ تھا اسے کاتب وحی کہہ رہے. یہ جنگ اخبار میں ایک صاحب کالم لکھتے تھے. مجھے اس وقت پتا چلا کہ یہ لکھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، اور ان کا بڑا نام تھا. میں ان کے پاس چلا گیا ایسے ہی ملنے کے لیے شوقیہ طور پہ. میں نے کہا ذرا دیکھیں بہت بڑا کالمسٹ ہے. اس نے کہا میں تو پرائمری فیل ہوں. تو میں نے کہا یہ کالم کہا میں پیسے دے کے لکھواتا ہوں. تو یہ کاتب وہی پیسے دے کے لکھوایا گیا ہے، قلم کی طاقت سے کوئی نہیں لکھوایا گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ لکھو ابو ذر لولا علی، اگر علی نہ ہوتے ما بان الحق من الباطل، تو حق اور باطل میں امتیاز کا کوئی پیمانہ نہ ہوتا. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ حق کو باطل کا لباس نہ اوڑھاؤ، نہ پہناؤ، حق کو نہ چھپاؤ. بَلْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. حق و باطل گڈ رہتے، مکس اپ رہتے اگر علی نہ ہوتے. اے ابو ذر لکھو کہ علی نے حق کو الگ کیا ہے، باطل کو الگ کیا. تو اب میں ایک باریک نکتہ کہوں گا، آج کل بہت زیادہ احتیاط بھی کرنی ہے. تو یہ اگر کسی کے ساتھ دوستی کے ساتھ حق کا نام لکھا جائے تو علی سے ہٹ کے سب کو نکال دیجئے. معیار حق تو علی ہے. علی کا حق چھیننے والے حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اب یہ حق و باطل جدا نہ ہوتے اگر علی نہ ہوتے. وَلَلْمُؤْمِنُ من الکافر. ابو ذر لکھو اگر علی نہ ہوتے تو مومن اور کافر الگ نہ ہوتے. مومن اور کافر کو الگ کرنے والے پیمانے کا نام بھی علی. نعرہ حیدری ولا عبید اللہ. یہ ہے بہت بڑی بات. یہ بات کلیئر کر لیجئے. یہ بالکل غلط ہے کہ مولا علی خدا لگتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. یہ شرک محض ہے، اور ان کلپس کو لے کے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں. مولا علی خدا نہیں لگتے، بالکل خدا لیس کمثلہ شیء. نصیری جو ہے وہ پست ہے. ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، معراج والے ہیں. ہم نصیری کی وجہ سے تھوڑی استدلال کریں کہ مولا علی کے خدا ہے. یہ تو نصیری پیدا کیے تھے دراصل غریب شام نے کہ مولا علی کو کافر کہہ سکے. الحمدللہ ہم تو مولا کے ماننے والے ہیں. مولا علی خدا بھی نہیں،
خدا لگتے بھی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اور خدا سے جدا بھی نہیں. کچھ سمجھ رہے ہیں نا؟ خدا سے جدا نہیں ہے. وہ وجہ اللہ ہے، وہ عین اللہ ہے، وہ ید اللہ ہے، وہ لسان اللہ ہے، وہ جنب اللہ ہے، وہ ولی اللہ. آپ ذرا یہ سمجھے کہ ولا عبید اللہ، تاریخ رقم ہو جائے گی نیو جرسی میں اگر یہ ایک سنٹنس سمجھ لیا، ولا عبید اللہ. اے ابو ذر، اگر علی نہ ہوتے اللہ ہوتا، اس کی عبادت نہ ہوتی. چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، ڈگر ڈگر گلی گلی، علی 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 علی، یاد حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اور یہ جملہ وقت کے ہر علی نے کہا، ہر محمد نے کہا، لولا نحنو ما عبید اللہ، ہم اگر نہ ہوتے اللہ کی بندگی نہ ہوتی. کسی نبی نے نہیں کہا ان 14 کے علاوہ، یہ صرف 14 کو عزت حاصل ہے کہ ہم نہ ہوتے ما عبید اللہ، لولا نحنو ما عرف اللہ، ہم نہ ہوتے اللہ پہچانا نہ جاتا. آدم سے بھی جو معرفت الہی ہوئی ہے ہمارے صدقے میں ہوئی ہے. ہم نہ ہوتے عبادت نہ ہوتی، ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت ہوئی. اے ابو ذر، ما عبید اللہ، اگر علی نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی. مجھے لگتا یہ ہے، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں صحیح نہیں سمجھا ہوں، کہ ابو ذر نے ضرور توجہ سے، انہماک سے پوچھنا چاہا ہوگا کہ سرکار اس کی وجہ بیان کر دیں گے کہ کیا وجہ ہے، کیسے اگر علی نہ ہوتے تو عبادت نہ ہوتی. کیونکہ اگلا جملہ بتاتا ہے کہ نبی نے کسی کی سوچ کے اضطراب کو پڑھ کے کہا ہے، لِأَنَّهُ ضَرَبَ رُؤُوسَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى أَسْلَمُوا وَعُبِدَ اللَّهُ، کیونکہ علی نے ہی تو مشرکوں کے سر اڑائے تھے اور ان کی اولادیں کنورٹ ہو کے عبادت کرنے لگی. اب ایمان سے بتائیں ان مشرکوں کی اولادوں کو، کنورٹڈ کو بھی آپ رضی اللہ کہیں، علی کو بھی رضی اللہ کہیں. یہ اچھا، پھر اب کیا کہنا پیغمبر کا؟ فرماتے ہیں لولا ذالک لم یکن ثواب ولا عقاب. ابو ذر، اگر علی نہ ہوتے، اگر علی کی انویسٹمنٹ نہ ہوتی تو کائنات میں نہ ثواب ہوتا نہ عقاب ہوتا. ثواب ہے تو علی کی وجہ سے، عقاب ہے تو انکار علی کی وجہ سرکار نے فرمایا یا ابا ذر. یہاں تک جو گفتگو کی تھی نا، جو اب تک میں نے پڑھی ہے، حضرت علی تھے غائب. ان فضائل کے بعد مولا علی سامنے آتے تو سرکار نے یہ انگلی اٹھائی اور فرمایا یا ابا ذر، ھذا رعیۃ الہدی والعروۃ الوثقی والکلمۃ التقوی وامام اولیائی ونور من اطاعنی والکلمۃ التی الزمها المتقین فمن احبہ کان مؤمنا ومن ابغضه کان کافرا ومن ترک ولایتہ کان ضالا مضلا ومن جاہد ولایتہ کان مشرکا. نعرہ حیدری! اے ابو ذر، یہ جو میرا بھائی
جس کے میں ابھی فضائل پڑھ رہا تھا غیاب میں. میں ایک اور بات سمجھ گیا ہوں، مولا علی کی نیچر ہی یہ ہے کہ تھوڑا سا کوئی غیب میں فضائل پڑھے وہ آ جاتے ہیں. من كنت مولا علی علی كعبہ کا گوہر علی علی زہرا کا شوہر علی علی حسنین کا بابا علی علی نبیوں نے پکارا علی علی سب مل کے بولو علی علی منکر کی تباہی علی علی تیری قبر کے باہر علی علی تیری قبر کے اندر علی علی نعرہ حیدری یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد. وقت کی تنابیں کھنچ رہی ہیں، نقطوں کی تنابیں ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں. ایک ثبوت سن لیں کہ مولا علی کی نیچر یہ ہے، تاکہ ماشاءاللہ نیو جرسی میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کل کوئی اعتراض نہ کرے تو اعتراض کا جواب پہلے سنیں کہ کیسے مولا علی کی نیچر یہ ہے. کوئی تھوڑا سا یاد کرے تو وہ آ جاتے ہیں. اللہ نے کہا ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب. میرے حبیب آپ پکارے علی کو، وہ علی جو غائب ہے انہیں آپ پکاریے جو عجائب کا مظہر ہے. آپ انہیں پائیں گے مدد ہر مصیبت میں، ہر دکھ تکلیف میں. اور فوراً اللہ نے کہا کل ہم و غم سینجلی، ہر ہم و غم دفع دور ہو جاتا ہے جلدی بے ولایت کا، تیری ولایت کی وجہ سے. یہ تو وہ تھا، تو کب ہو گیا؟ یہ تو وہ تھا نا. تو سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. شروع صلی اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، ہم ساری اس اللہ کی جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. اس کے بعد آپ نے یہ یو ٹرن کیسے لے لیا؟ ایاک نعبد، یہ تو وہ خدا تھا، یہ تو کب ہو گیا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو فاتحہ وہ کیمیا ہے، آدھی پڑھ لو غائب خدا حاضر ہو جاتا ہے. ناد علی وہ کیمیا ہے، 2 مصرے پڑھ لو، اگلے 2 مصروں میں علی یہ میرا بھائی ہدایت کا پرچم ہے. سمجھے ذرا، ہدایت کا پرچم یہ علی ہے، یعنی پرچم دار ہے میرا، ہدایت کا ہے خود پرچم. اور قرآن کہتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہم پہ واجب تھا ہر نبی کی ہدایت کرنا، ہر وسیع کی. کائنات میں ہر ہادی آیا ہماری طرف سے ہدایت لے کر جملے کی قدر کرنا. آدم سے لے کے قیامت تک ہر معصوم کو ضرورت ہے علی کی، اس لیے کہ پرچم ہدایت علی ہے. ھذا رایۃ الہدیٰ، یہ علی ہے رایۃ الہدیٰ، یہ علی ہے کلمۃ التقویٰ، یہ علی ہے عروۃ الوثقیٰ، یہ علی ہے میرے ولیوں کا امام، میرے ولیوں کا. اب وہ بھائی بے شک ترجمہ ولی کا دوست ہی کر لے، پھر بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. میرے دوستوں کا امام علی ہے، تو جب امام بیٹھا ہے تو پھر اوپر کیوں بیٹھ گئے؟ نور من عطا عنی، اور یہ علی ہر اس کے لیے نور ہدایت ہے جو میرا اتباع کرے گا. وَالْكَلِمَةُ الَّتِي أَلْزَمَهَا اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، یہ وہ کلمہ ہے، علی خود کلمہ ہے جو ہر متقی کے لیے واجب کیا ہے اللہ نے. بندہ اس وقت تک مسلمان
بن نہیں سکتا جب تک یہ کلمہ نہ پڑھے. اب نہ پوچھنا علی کب اسلام لائے، آپ اسلام لا نہیں سکتے جب تک علی کو نہ پڑھے. یہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے متقیوں کے لیے ضروری کیا ہے. فمن احبہ کان مؤمنا ومن ابغضہ کان کافرا. جو میرے اس بھائی علی سے محبت کر لے وہ مومن ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ کافر ہے. من ترک ولایتہ کان ضالا مضلا. جو میرے علی کی بھائی کی ولایت کو ترک کر دے وہ خود بھی گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا بھی ہے. ومن جاہد بولایتہ کان مشرکا. اور جو بھی میرے بھائی علی کی ولایت کے اپوزٹ دکان کھولے گا وہ مشرک ہے. تو جو مشرک ہے وہ امیر المومنین کیسے بنے گا؟ تھکے ہیں جا اگلا جملہ اور کہوں. یا بازر، یہ لولا دوسرا اقتباس چل رہا ہے. لولا کا فرماتے ہیں یا بازر لا يقبل ایمان مؤمن یوم القیامت الا بولایت علی وبالبراءۃ من اعدائہ. قیامت کے دن کسی مومن کا ایمان اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک زندگی بھر اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا ہوگا، علی کے دشمنوں پہ لعنت. گھرانے پہ لعنت. حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ. نعرہ حیدری. دو اقتباس مکمل ہو گئے 100%. دو چھوٹے چھوٹے ہو گئے. تیسرا اقتباس حضور نے فرمایا لولا علی ما کان لفاطمہ کفر. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. کفر کس کا نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. یہ کفو یہ 4 طریقے سے پڑھا جاتا ہے. یہ وہ بھی کف پڑھا جا سکتا ہے قل هو اللہ احد. کف کس کا نہیں ہوتا؟ اللہ کا. اور اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا بھی کوئی کف نہ ہوتا. تو جملہ یاد رکھیے گا، علی نے فاطمہ سے شادی کر کے گھر ہی نہیں بسایا، توحید بھی بچائی. توحید بچی ہے علی کے ازدواج سے. تو یہ ہو گئے ٹوٹل 3. چوتھا اور آخری یہ مولا علی کے سیاسی حریف کا ہے. اس نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں، آپ تو 3 نعرے لگا کے تھک گئے. اس نے 70 مرتبہ، یہ بخاری میں لکھا 70 مشکلیں پڑی تھی 70 زندگی میں، اور اس نے 70 مرتبہ مولا علی کے لیے جملہ دوہرایا. کیا کہتا تھا بار بار جب بھی مولا علی مشکل حل کر دیتے تو کہتا تھا لولا علی اللہ لکا عمر. مجھے ایک صاحب نے کہا فلاں کہہ دے. میں نے کہا وہ بیچارہ اپنا نام لے رہا ہے. بھیا جہاں بریکیں لگانی ہے وہاں آپ لگاتے نہیں ہیں، اور جہاں نہیں لگانی وہاں ہمیں لگانے کا کیا؟ یہ تو بریک نہیں لگانی، بن بریک اس نے کہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ علی کے نام کے ساتھ اس کا نام آئے. لولا علی لہلک عمر. اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے. اچھا عمر وہ ہیں کہ جن کے پاس اقتدار بھی ہے اس وقت. ظاہری طور پہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے یونانیمس خلیفہ ہیں، جیسے نواز شریف بنا تھا. بالکل ویسے ہی مجھ سے نواز شریف نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ آج کل وہ آئے سہیل ضیاء ہاں آئے ہوئے ہیں آج کل. کہا کہ آپ یہ بتائیں فلاں صاحب
اب اشارہ سمجھ جائیے گا. نواز شریف مجھ سے پوچھ رہا ہے وزیر اعظم اس وقت کا, فلاں صاحب کا, علامہ صاحب آپ کا فلاں صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا وہ حضور کے سہیل زیاد تھے. انہوں نے کہا یہ تو جگہ ہے. میں نے کہا وہ حضور کے جگہ تھے. اسی کو کہتے ہیں نا جو ٹیکس لیتا ہے اور جو دیدہ دلیری کرتا ہے. بھیا جو حضور سے 2 قدم آگے بڑھ جائے اس کو جگہ نہیں کہیں گے تو مومن کہیں گے. لولا علی لعلک عمر. عمر کے پاس اقتدار ہے, خلافت ہے, نبی کی صحبت کا سرٹیفکیٹ بھی ہے, نبی سے رشتہ داری کی ڈگری بھی ہے, رشتے میں تو نبی کے بزرگ بھی ہیں, سب کچھ ہے, مسجد نبی بھی ہے, قرآن بھی سامنے پڑا ہے, صحابہ کرام ہزاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, دولت بھی ہے, خزانہ بھی ہے, فتوحات بھی ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ علی کے دروازے پہ جا رہے ہیں جب سب کچھ ہے؟ تو عمر نے یہی تو بتانا چاہا سب کچھ ہو اور علی نہ ہو تو ہلاکت سے بچ نہیں سکتا. نہیں وہ الگ چیز ہے, لولا کا مطلب ہی یہ ہے, وہ الگ چیز ہے. وہ صرف ایک تھیوری ہوتی ہے, ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. یہ تو تھیوری ہو رہی ہے نا بھیا, ان 70 مقامات پہ تو نہیں ہوا نا ہلاک. تو بچ گیا, خفت سے بچ گیا, شرمندگی سے بچ گیا. ڈیلیگیٹس آئے تھے, اس کو جواب تو دے دیا, مولا سے پوچھا مگر دے دیا, تو یہاں تو بچ گیا ہے نا. ظاہر سی بات ہے یہاں تو بچا ہو. یعنی مولا علی علیہ السلام, میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ مولا علی کا واسطہ ایسا ہے کہ دشمن بھی پکارے تو ٹیمپریری بھرم رکھتے. اب امداد رقبی صاحب کا جو حکم ہے اس کی تعمیر ہوگی اگلے سال. اب ٹائم نہیں, بہت دور جانا ہے, 2 بجے سے پڑھنی ہے. اب اگلے سال اگر بلایا ذیشان رضا نے تو انشاءاللہ میں یہیں سے آگے بڑھوں گا, مگر ہو 12 بجے. لیٹ ہو گیا ہے آج کیونکہ آگے جا کے 2 مارے کرنی ہے. لہٰذا انشاءاللہ اگلے سال اس سے آگے بڑھیں گے. تو لولا علی پر میں پورا اشرا پڑھ سکتا ہوں, پورا اشرا صرف لولا علی پر. بس تقریر یہاں تمام ہوئی. میرے ایک بھائی ہیں, بہت بزرگ ہیں, مجھ سے کوئی 20 سال بڑے ہوں گے, وہ ضیاء الحق کے امام بھی رہے ہیں. آج کل وہ مفتی اعظم بن گئے نارتھ امریکہ. ہاں وہ آ گئے میرے پاس حج میں, مینا کے میدان میں, کہ علامہ چائے پلوائیے. چائے پلائی. اس کے بعد فوراً انہوں نے ایک بات پوچھی, حضور اگر آپ ہمارے حضرت صاحب کے لولا کو مان لیتے تو پریشانی نہ ہوتی. میں نے کہا ہم تو لولا کو مان رہے ہیں, آپ مولا کو نہیں مان رہے. اب قسمت کی بات ہے, کوئی لولا والا بنے یا کوئی مولا والا. اللہ کریم ذیشان رضا کو, ان کی بیگم صاحبہ کو, بچوں کو, ان کے خاندان کے تمام افراد کو, بیویوں کو, ان کی خوش دامن کو حفظ و امان میں رکھے. اور اللہ کریم ان کے گھروں میں محمد و آل محمد کی ولایت کے, مولا علی کی ولایت کے, عزاداری حسین کے چراغ ایسے ہی جلتے رہے. ان کے گھر میں خیر و برکت ہو, استقبال میں برکت ہو, بیماروں کو شفا یابی ہو, خاص طور پہ سیدہ عفت زہرا کو اللہ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے. جو مومنین پڑھنے سننے والے دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں, اس مجلس سے کوئی خالی پلٹ کر نہ جائے. بانی مجلس کا کہنا ہے کہ آپ مختصر سا ذکر کر دیں. ابو الفضل یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک. یہ استغاثہ تو کسی نبی کے لیے نہیں, کسی شہید کربلا کے لیے, یہ تو امام حسین کے لیے نہیں ہے. کیا پاس کا مقام ہے. استغاثے کے الفاظ یہ ہیں کہ اے حسین کے چہرے سے پریشانی کے آثار ختم کرنے والے عباس, میری زندگی کی پریشانیاں ختم کر. اللہ نے علم عباس پر جو ابھی برآمد ہوگا
कुछ फरिश्तों की ड्यूटी लगाई। अल्लाह फरमाता है कोई अलम का फरेरा पकड़ के तमन्ना करे तो फरिश्तों मुझ तक ना लाना, वही पूरी। आगे खोई से पूछा था, मौलाना नसीम अब्बास मरहूम है, ये खुद मौलाना ने मुझे बताया नजफ, कि मैंने पूछा कि आखिर सिर्फ अब्बास के हरम व अलम पर ये एजाज क्यों है? तो आगा ने फरमाया क्योंकि अब्बास की अपनी कोई तमन्ना, अब्बास की तो हसरत ही रहे। अल्लाह, वफादार माँ का वफादार बेटा। माँ भी आके आई थी तो पहले उस दहलीज का बोसा लिया जिस पे फातिमा के कदम लगे। हसनैन शरीफैन तख्त पे बैठे थे, खड़े हुए एहतराम में अम्मा कहा, एक हाथ हसन के कदमों में रखा, दूसरा हुसैन के कदमों में। और फातिमा बिन्त हिजाम किलाबिया कहती है, फातिमा के बेटो मुझे जिस नाम से चाहो पुकार लेना, मुझे मां न कहना, मैं तो तुम्हारी फातिमा बन गई। सुभान अल्लाह, क्या वफा थी मां। मैंने तो जहां तक रिवायतों में देखा 17 मुहर्रम को शहादत हुसैन की खबर पहुंची मदीना में। 10 को शहीद हुए, 17 को खबर पहुंची। और खतीब मस्जिद नबवी ने मस्जिद में जुमा के खुतबे में कहा, कद क़ुतिल हुसैन बिअर्ज़ करबला, हुसैन करबला में मारे। हवा ने ये बात अली की मां तक पहुंचा दी। घर से कभी न निकलने वाली बेवा अली की कत्ल हुसैन की खबर सुन के घर बैठ न सकी, बुर्का ओढ़ा, दरे मस्जिद नबवी पे आई, खुतबा हो रहा था, सब्र भी न किया कि खुतबा खत्म हो। अल्लाह अकबर। और कहती खतीब ये बता, तूने कहा हुसैन मारे गए, इतना बता जब हुसैन मारे गए अब्बास कहाँ था? बीबी को यकीन था ये मुमकिन नहीं कि अब्बास जिंदा हो और हुसैन पर कोई वार कर सके। जब अब्बास निकले हैं ना तो सिफारशी बना के लाए थे बीबी सकीना, 3.5 साल की भतीजी, खुश्क मशकीज़ा हाथ में लिए हुए, खुश जाम हाथ में लिए हुए आई और कहा कि बाबा मेरे चचा को जाने दे, असगर के लिए पानी लाए और बच्चों के लिए। मौलाना ने जब जुमला कहा, सोच के भेज, ऐसे न हो न तेरा बचे न मेरा बचे। और जब अब्बास लड़ रहे थे तो बीबी सकीना आई और कहती है, या अबता, बाबा आरेनी हरबा अम्मी, मुझे चचा की जंग दिखा। हुसैन इब्न अली ने कहा, मेरी हिम्मत खत्म हो गई है, तुम मेरे कंधे पे खुद सवार होके देखो। अब जो कंधे पे सवार हुई, अजब मंजर देखा, छोटी छोटी बाहें अपने बाबा के गले में डाल के कहती, मेरा भाई बचे न बचे, बाबा अपना भाई बुला ले। कहा क्या देखा? कहा शमशीर बर शमशीर भी ज़नन, नेज़ा बर नेज़ा भी ज़नन, गुर्ज़ बर गुर्ज़ भी ज़नन, तीर बर तीर भी ज़नन, संग बर संग भी ज़नन। तलवारों की बारिश हो रही है, नेज़े पड़ रहे हैं, भाले गुर्ज आ रहे हैं, तीर बरस रहे हैं, संगबारी हो रही है। मेरे चचा के दोनों बाजू कलम हो गए और मशक के नथने को अपने मुंह में डाल के आ रहे। ये वो वक्त था जब चचा ने भतीजी को देखा, भतीजे ने चचा को देखा और ये आखिरी निगाह थी। फिर भतीजी शाम रह गई, चचा बरात में रह और आबाद और शाद रखे। जब हुसैन पहुंचे थे ना अब्बास की लाश पर, तो आंखों में से खून जा रहा था। माँ के हाथ का बना हुआ रुमाल निकाला था और रुमाल निकाल के अब्बास की आंख का खून साफ किया। तो कीमत समझ में आ गई। फातिमा का रुमाल, वो भी अब्बास, बाजू कटवाए, आंख में तीर लगे, सर में गुर्ज लगे, बगैर बाजुओं के मुंह के बल तो मिलता है रुमाल फातिमा का। या इंसान हुर हो, तौबा की किश्ती पे सवार हो, हुसैन हुर्रे दुनिया और आखिरत कहे, सर फट जाए तो हुसैन अपनी माँ के रुमाल से सर बांधते हैं हुर का, तो यह कीमती रुमाल आपके लिए कितना सस्ता हो जाता है। आप तो आंसू बहाते हैं, हुसैन की माँ अपना रुमाल लेके आ जाती है, मेरे बेटे के आजादार अपने मोती इस रुमाल में दे। माशाअल्लाह। बस आखिरी 2 जुमले इल्तिमास से दुआ। एक जुमला तो ये है मेरे अजीजों के, हमारे मजहब के मुज्तहिद गुजरे हैं आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख जाफर शोस्तरी, मुज्तहिद आज़म। इन्होंने मख्तल लिखा है, अल-ख़साइस अल-अब्बासिया भी लिखा है, अल-ख़साइस अल-हुसैनिया भी,
یہ لکھتے ہیں کہ ما مست شہدا احد من شہداء کربلا عطشانا وکانا ساقی و کوثر یسقی کل شہید. کوئی بھی شہید کربلا دنیا سے پیاسا نہیں گیا. علی آتے تھے یسقی شہید کل شہید، ہر ایک شہید کو جام کوثر پلاتے تھے. اپنے بیٹوں کو بھی پلایا، اکبر و قاسم کو اور محمد کو بھی پلایا. الا ابو الفضل کہتے صرف ام البنین کا بیٹا پیاسا گیا. تو پھر کہتے ہیں کیا اپنے ہم شکل بیٹے کے لیے علی کوثر کا جام نہ لائے تھے؟ لکھتے ہیں جام تو دو آئے، ایک نبی لائے ایک علی لائے. ام البنین کے بیٹے نے یہ کہہ کے انکار کر دیا میری وفا پہ دام آ جائے گا، میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے. آخری جملہ، بس آخری جملہ، اس میں مجلس ختم ہو رہی ہے. علم بھی برآمد ہو جائے گا. حقیقت یہ علم حسرت ہے بی بی سکینہ کی، یہ علم حسرت ہے بی بی زینب کی، یہ علم حسرت ہے بی بی رقیہ و کلثوم کی، یہ حسرت ہے بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچے جو انتظار میں تھے کہ ابھی چچا آئیں گے، ابھی پانی آتا ہوگا. یہ حسرت ہے اہل بیت کی. تبھی تو عباس نے کہا تھا مولا زین العابدین سے کہیے گا ہر شہید کا نام قبر پہ لکھے، میری قبر پہ اتنا لکھ دے ھذا قبر سقاء سکینہ الذی قتل عطشانا. یہ سکینہ کے اس معشوقی کی قبر ہے جو فرات سے پیاسا مارا گیا جب زینب پلٹی 40 کے دن. بس یہ آخری جملہ ہے. بی بی زینب نے کہا عابد بیمار سے ذرا مجھے میرے بھائی عباس کی قبر پہ لے چلو. یہ جو روایت میں اب پڑھ رہا ہوں میں نے نیو جرسی کی تاریخ میں کبھی نہیں پڑھی، اور یہ میں نے سنی ہے. بہت بڑے علامہ ہیں، میرے بھائی بزرگ ہیں، دوست ہیں. اس وقت تاریخ عرب و عجم کے عربی فارسی میں سائملٹینیسلی مجلس پڑھنے والے خطیب اعظم ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ مرتضی شاہرودی. انہوں نے روضہ عباس میں پڑھا اور میں نے ان سے یہ روایت سنی. انہوں نے کہا تھا لما رجعت زینب الکبری من دمشق ذهبت الى قبر اخیها العباس. جب زینب 40 کے دن زین العابدین کے ساتھ قبر عباس پہ گئی اور قبر عباس کا طول دیکھا فوضع یدها على کتف علی ابن الحسین. زین العابدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی ابن الحسین کان اخی ابو الفضل طویل القامت. میرا بھائی عباس بڑا دراز قامت تھا. شہداء کربلا میں کوئی بھی میرے بھائی جتنا دراز قامت تھا. لماذا سمیت قبرہ صغیرہ. میں دیکھتی ہوں میرے بھائی کی چھوٹی سی قبر کیوں بنا. سمجھ لیا تو آج سارا دن ابو الفضل کی غربت یاد آتی رہے گی. زین العابدین کہتے بوبی اماں میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا جب آپ کے بھائی شہید ہو گئے تھے نا تو کوفیوں شامیوں کے ڈر ختم ہو گئے. انہوں نے آپ کے بھائی عباس کی لاش کی اتنی توہین کی کہ لاش بینڈ ہو گئی تھی. جتنی لاش مجھے ملی اتنی میں نے قبر بنا. ماتم عباس.